अस्सलाम वालेकुम। सूफिया स्पीक्स पॉडकास्ट की छोटी छोटी सीरीज देख रहे होंगे शॉर्ट्स की, जिसमें हम बात कर रहे हैं गांव रिहाड़ा की। उसके बाद हम जब गांव रिहाड़ा से निकले तो हम गए गांव ब्लॉक में। गांव ब्लॉक में आपने देखा कि वहाँ पे लोगों के घरों में कब्रें तक मौजूद हैं जो कि सदियों से इस इलाके में रह रहे थे। लेकिन इस तमाम इलाके की हिस्ट्री क्या है, मेरे साथ मौजूद हैं तनवीर हाशमी साहब, जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है, गाँव ब्लॉक में पैदा हुए हैं, इसी इलाके में पले बड़े हैं और फिर यहाँ से माइग्रेट होकर रावलपिंडी में शिफ्ट हुए हैं। सो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गांव ब्लॉक ख़त्म किया जाने का फ़ैसला, जो कि तारीख़ के हिसाब से अगर आप CDA को देखें और CDA के रूल्स को देखें तो उससे हमें पता चलता है कि काफ़ी पहले ये फ़ैसला कर लिया गया था कि इस गांव को अलहदा कर दिया जाएगा और इस गांव को एक शहर बना दिया जाएगा। तो इतना टाइम कैसे लग गया इन सारी चीज़ों में? चलिए मैं थोड़ा सा आपको इस्लामाबाद की हिस्ट्री भी बताता हूँ कि जिसको इस्लामाबाद बनाने का ऐलान हुआ 1959 में जी। तो उसके बाद यहाँ काम शुरू हुआ तो ये तकरीबन इस्लामाबाद के 160 से ज़्यादा गाँव थे यहाँ बिल्कुल छोटे छोटे इस्लामाबाद में छोटे छोटे गांव थे और डोकें जिसको कहते हैं वो थी। और कुछ ढोके अभी भी हैं, ढोक से वो तो हाँ बिल्कुल, तो वो यहाँ पर थी। तो जिस वक्त ये ऐलान हुआ और यहाँ पर हुकूमत ने काम शुरू किया तो यहाँ के जो इस्लामाबाद के लोग थे उन्होंने कोई मज़ामत नहीं की, किसी तरह की भी कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने इतने मुहब्बे वतन, इतने वफ़ादार यहाँ के लोग हैं कि उन्होंने कहा कि ठीक है आप हम अपनी ज़मीनें, अपने घर, अपने आबाओ अजदाद की वो तमाम ज़मीनें जिनके ऊपर वो सदियों से रह रहे हैं वो देने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने दी। इस्लामाबाद जो इस वक्त कायम है, तमाम इस्लामाबाद के सेक्टर बने हुए हैं, ये यहाँ पर पहले छोटे छोटे गांव होते थे और उन गांवों की एक पूरी एक हिस्ट्री है और वहाँ पर कई किस्म की कई बरादरियों के लोग रहते थे जिनके खेत थे, उन खेतों में वो काम करते थे और यहाँ की ज़मीनें बड़ी ज़रखेज़ हैं तो वो उन्होंने दी और उसके बदले में हुकूमत पाकिस्तान ने उनको वहाँ उस वक्त के हिसाब से कुछ मुआवजा भी दिया और कुछ उसके अल्टरनेट में पंजाब में कुछ ज़मीनें भी दी लोगों को ना जिनकी ज़मीनें थीं। लेकिन एक जो मसला उस वक्त से लेकर आज तक चला आ रहा है वो यहाँ के जो मकामी लोग थे जिनको मुतासरीन इस्लामाबाद कहते हैं उनको वो हकूक़ नहीं दिए गए, उनको वो जायज़ हकूक़ और नहीं दिए गए जो दिए जाने चाहिए थे और वो लोग दरबदर हो गए एक तरह से। यहाँ से निकले तो कोई रावलपिंडी में या किसी और शहरों में जा बसे हैं लेकिन उनके लिए वो फैसिलिटीज़ नहीं दी गई हुकूमत की तरफ से। एटलीस्ट कम से कम उनको इस्लामाबाद के अंदर ही सेक्टर्स में प्लाट अलाट किए जाते जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आपको मैं बताऊं कि जो इस्लामाबाद के अभी जो सेक्टर्स हैं ठीक है ना, F6 है, G6 है, यहाँ पर छोटे छोटे गाँव थे, बानिया, बागा गाँव और रुपड़ कलां, इस तरह के नाम थे। उन जीवन एक गाँव था जो अभी E7 का इलाका है, ये जीवन गांव था। F6 का इलाका जो था यहाँ पर बानिया नाम का गांव था, ठीक है। तो ये और बहुत सारे गांव थे यहाँ पर, तो वहाँ पे अभी मौजूद है और मलपुर, ये रावल डैम जो बना है यहाँ छोटे छोटे गांव थे। ओजड़ी जो एक जगह का है और इस तरह से डोकरी चौक है ना, जो ये भी एक गाँव होता था जो मलपुर की तरफ मोड़ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ कन्वेंशन सेंटर है। तो ये सारे छोटे छोटे गाँव थे जहाँ पर जो लोग रहते थे और इन्होंने फ़राख दिली से कि पाकिस्तान का कैपिटल बन रहा है, हम ये अपनी ज़मीनें, आबाओ अजदाद की ज़मीनें देने के लिए तैयार हैं, जो एक बहुत ही मुश्किल काम था। और उसके साथ साथ ये तो सारा मरहला तकरीबन 1968 तक कंप्लीट हो गया और 1968 में कुछ जो अभी इस्लामाबाद जो शहर है इससे बाहर का जो इलाका है जैसे कुरी, रिहाड़ा जो आपने नाम लिए हैं और दूसरी तरफ आप देखें गोल्डा की तरफ जो इलाके हैं जहाँ पर D12 और D15, 16, 14 वो बन रहे हैं, तो वहाँ के गाँव भी मौजूद रहे हैं। यानी कि वो एक्वायर्ड तो कर ली CDA ने जगह, लेकिन वो मौजूद रहे और लोगों के पास वहाँ वो अपनी ज़राअत करते रहे, खेती बाड़ी करते रहे हैं। सही। और ये सारी हिस्ट्री है
اور ابھی آپ کے سامنے ہے جو جس گاؤں میں آپ کو پتہ ہے مجھے ایسے لگتا تھا کہ کری شہر جی کیونکہ وہ شہر ہے تو اس کے آس پاس کے جتنے علاقے ہیں وہ کری ولیج ہوں گے. دیٹ از اسٹارٹ ود دا بحریہ انکلیو. جس وقت اس علاقے میں بحریہ انکلیو آیا تو میرا خیال ہے 8-10 گاؤں چھوٹے متاثر ہوئے تھے, جس میں پنڈ, بگوال کے سراؤنڈنگ کے جو علاقے تھے, مجھے تو ان کے نام بھی ایگزیکٹلی نہیں یاد ہے, ان جگہوں کو ہٹا کے انہوں نے کری ولیج بنایا. نہیں, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح سے ہے کہ جو بحریہ انکلیو بنا نا, یہ بیسیکلی ملوٹ اور جگیوٹ اور یہ ملوٹ, جگیوٹ اور اس کے درمیان کی زمین تھی جو انہوں نے وہاں کے لوگوں سے خریدی. کچھ زمینیں سی ڈی اے کے قواعد ہیں اور کچھ ملکیتی زمینیں ہیں اسلام آباد کے گاؤں کی, یعنی لوگوں کی اپنی ہیں, ابھی بھی موجود ہیں. تو وہ انہوں نے کچھ وہ لی, جیسے پارک ویو بھی بنا تو وہ, اور کچھ بحریہ انکلیو. اوکے, مجھے بتائیں پارک ویو جب بنا, کیونکہ ابھی 7-8 سال 10 سال ہوئے ہیں پارک ویو کو بنے ہوئے, تو وہاں پہ کون کون سے گاؤں متاثر ہوئے تھے؟ بیسیکلی وہ ملوٹ کا علاقہ تھا, متاثر نہیں ہوئے. انہوں نے جو علاقہ لیا پارک ویو کا وہ ملوٹ کا پہاڑی کے ساتھ, بلکہ آپ نے دیکھا پارک ویو زیادہ پہاڑی پر بنا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو انہوں نے ساری جو زمین ہے نا وہ پہاڑی کی لی, ٹھیک ہے, اور باقی جو زمین تھی وہ لوگوں سے, جو ملوٹ گاؤں ہے اس سے پرچیز کی. جنہیں پرچیز نہیں کر پائے تھے ان کو اڑا دیا تھا, 2-4 لوگوں کو اڑا بھی دیا, کچھ پر قبضے کر لیے, کچھ کیس بنے, کچھ یہ چیزیں چلی ہیں. ہر زمین کے ساتھ یہ مسائل ہے, اور وہ مسائل پیدا ہوئے وہاں پر. اور اس کے بعد کی جو زمین ہے, یعنی کہ جو گاؤں ہے بلاغ اور اس کے ساتھ ریاڑا, اور یہ سارے بیسیکلی کری ایک مین گاؤں ہے, جو ریاڑا اور جو بلاغ ہے یہ اسی کے انڈر آتے ہیں. کری کے انڈر آتے ہیں. کری ہے مین جو گاؤں ہے, جو قصبہ آپ کہہ لیں کری ہے. مینز میری انڈرسٹینڈنگ ٹھیک, یہ مجھے لگتا تھا کہ گاؤں کری از اے ولیج جس میں یہ ساری جگہ اسی کا حصہ ہے. اسی داخلی, اسے کہتے ہیں داخلی کری, یعنی کہ اسی کے اندر ہی آتے ہیں. تو کری ایک بڑا تاریخی ایک قصبہ ہے جو کسی زمانے میں, اس کو کری شہر کہا جاتا ہے, اور شہر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پاکستان بننے سے پہلے بڑی بڑی مارکیٹیں تھیں, کپڑے کی اور مسالہ جات کی اور باقی چیزوں کی, اور ارد گرد ایون کشمیر تک کے لوگ یہاں سے آ کے وہ شاپنگ کرتے تھے. اور کری, میں نے جتنا کری دیکھا ہے کہ کچھ حصہ کری کا میں نے پنڈی میں دیکھا جو کہ مسلم ٹاؤن صادقآباد کے سراؤنڈنگ میں ہے, اور یہ روڈ بیچ میں ہائی وے سے علیحدہ ہوئی ہے, اور پھر اس کے بعد 1-2 گاؤں ہیں بیچ میں, اور پھر دوبارہ سے یہ چکشی آزاد والی روڈ پہ شروع ہو جاتی ہے. وہی کری روڈ ہے جو کری شہر سے راجہ بازار تک جاتی تھی, جو آپ نے مسلم ٹاؤن اور صادقآباد میں کری روڈ گزرتی ہوئی دیکھی نا, ابھی بھی کری روڈ ہی ہے, ابھی بھی وہ کری روڈ ہی ہے, وہ یہی یہ جنا روڈ ہوگی. ہاں, اسی کی نام سے, اسی شہر کری شہر کی نام کی مناسبت سے وہ نام رکھا گیا تھا. اور کری اس لیے تاریخی ہے کہ یہاں پر کئی 100 سال پرانی مساجد ہیں, کئی 100 سال پرانی, اور ایک قلعہ تھا جو سکھوں نے بنایا تھا, اس کے اوپر ایک ابھی ہائی اسکول بنا ہوا ہے. تو بہت ہی تاریخی جگہ ہے, اگر آپ کا وزٹ ہو وہاں پر دیکھیں تو کری بڑا تاریخی ہے. اور اس کے نیچے کے جتنا علاقہ تھا جو سی ڈی اے نے ایکوائرڈ کیا تھا 1968 میں, پھر 71 میں, تو اس کا ایوارڈ ہوا تھا 2010 میں ایک دفعہ پھر, جس وقت چیئرمین تھے کامران لاشاری سی ڈی اے کی. اوکے, جس وقت سی ڈی اے انکلیو انٹر ہو رہا تھا یہاں پہ. ہاں, سی ڈی اے انکلیو ہو رہا تھا, اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو یہاں کے متاثرین ہوں گے کری کے اور اس کے گاؤں کے, ان کو ایک کری ماڈل ولیج بنا کے دیا جائے گا, جیسے شہزاد ٹاؤن ہے, راول ٹاؤن ہے, اس طرح کا. اور جیسے سید پور ولیج ہے, سید پور ولیج بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ سید پور تو ابھی اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا, لیکن ایک پورا سیکٹر بنا کے دینا تھا, جیسے شہزاد ٹاؤن ہے, ایک ماڈل ولیج بنا کے دینا تھا سیکٹر. تو وہ 2010 میں یہ ڈیسیژن ہو گیا تھا, ایوارڈ نیا ہو گیا تھا سارا, لیکن وہ مختلف کیسز چلتے رہے عدالتوں میں, اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا, اور پھر آخر کا 2024-25 آ گیا, اور پھر یہاں پر ڈی ایچ اے بھی آیا, اور سی ڈی اے اور ڈی ایچ اے نے ایک جوائنٹ وینچر کیا کہ یہاں اس علاقے کو ہاؤسنگ سوسائٹی میں تبدیل کیا جائے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے دیکھا بحریہ انکلیو کو بنتے ہوئے 15 سال لگے, تقریباً 20 سال لگے, پارک ویو کو بنتے ہوئے یہاں پر 10 سے 12 سال لگے. ہاؤ ڈیڈ اٹ کم کہ جب ریہاڑا اور اس ریہیبلیٹیشن کی بات ہوئی تو یہ ود ان 6 to
8 month ہم نے دیکھا کہ یہاں بہت پہ تیزی کے ساتھ سب کچھ ہو گیا, بہت تیزی, ہزاروں درخت کٹ گئے. مجھے جو سب سے تکلیف دہ بات ہے نا میرے لیے ان سارے ایریاز میں, کیونکہ میں اس علاقے میں آس پاس پیدا ہوئی ہوں, میں یہیں پہ بڑی ہوئی ہوں, میں جب اسلام آباد میں فرسٹریٹڈ ہوتی تھی نا, مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. اسلام آباد بہت گرین ہے, پھر بھی اگر شہر نہیں اچھا لگتا تھا نا تو 10 منٹ کی ڈرائیو پہ واک کر کے بھی آپ آئے تو یہاں تک آپ آ جاتے تھے, اور آپ اچھے پرفضا خوبصورت جگہ پہ جہاں پہ پہاڑ ہیں, چھوٹی چھوٹی وادیاں ہیں, باہر کا موسم ہو تو سرسوں کے پھول ہیں. کیا واقعی شہر اتنی تیزی سے ڈیولپ ہوتے ہیں یا اٹس جسٹ بیکاز آف دا DHA؟ بالکل بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت وادیاں تھیں بیسیکلی, جو ریاڑا اور بلاغ اور یہ جو گاؤں ہیں یہ پہاڑی کے ساتھ ساتھ اور زرخیز زمینیں اور سرسوں کے پھول اور یہاں کے بہت ہی خوبصورت جگہ تھی. بچپن جو ہے وہ اسی علاقے میں گزرا ہے. آپ گاؤں بلاغ میں پیدا ہوئے, اور یہاں بالکل, اور وہاں کی مجھے ابھی تک وہ یادیں ساری, وہاں کی پگڈنڈیاں, وہاں کے کھیتوں میں باغنا, اور وہاں پرائمری اسکول میں جانا پیدل. کری شہر میں اسکول تھا, بلاغ سے کری شہر میں جاتے تھے, کچھ لوگ بنی گالا جاتے تھے. ہاں بنی گالا, لیکن اس وقت کری شہر کا اسکول جو تھا وہ ہمارے زیادہ قریبی تھا, بہتر تھا, اور وہاں جانا اور وہاں سے آنا اور وہاں رہنا, تو وہ جو یادیں ہیں. اور ایون یہاں کے مکینوں کو یہ ابھی گھر چھوڑنے پڑیں گے ہم سب کو, جو ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہے, اور ان کی صدیوں سے جو نسلیں رہ رہی ہیں, اور وہ نسل ابھی جو ہماری نسل جو ہے, ہمیں تو یہ اندازہ نہیں تھا جس وقت ہم بڑے ہوئے کہ یہ جو جگہ ہیں جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ ہماری نہیں ہے بیسیکلی. یہ تو آلریڈی CDA کی ایکوائرڈ ہو چکی ہیں, جو ہمارے والدین تھے ان کے دور میں ہوئی تھی. اور ابھی بھی جو نسلیں آئی ہیں وہ تو اس خوش فہمی میں تھی کہ یہ ان کے گھر ہیں اور یہاں انہوں نے رہنا ہے, لیکن جب ان کو یہ پتا چلا کہ نہیں, یہ تو اب آپ کو خالی کرنے ہیں اور یہاں سے آپ کو بے دخل کیا جانا ہے, یہاں کی آپ کی ساری جو گھر ہیں وہ گرا دیے جائیں گے, تو یہ ایک بہت ہی مشکل لمحہ ہے, مشکل مرحلہ ہے لوگوں کے لیے اپنی جگہوں کو چھوڑنا, اور جہاں پر انہوں نے زندگی گزاری, تو ایک مشکل کام ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ DHA یہ بھی کلیم کر رہا ہے, DHA اور CDA کے ریہاڑا ولیج کو ایک ماڈرن ولیج کی شکل دے کر وہاں پر ہی ان لوگوں کو بسایا جائے گا جنہیں 8 مرلے کے مکان دیے گئے, مکانی پلاٹ دیا جا رہا ہے, تو ہاؤ ڈو یو فیل دیٹ ون؟ ایسا صرف ریہاڑا کے ساتھ نہیں ہوا ہے, بلکہ کری اور بلاک کے جو لوگ ہیں ان سب کو انہوں نے یہ کیا ہے کہ 2 ولیج بنائے ہیں ابھی, ایک کری اپ گریڈ ولیج ہے اور ایک ریاڑا اپ گریڈ ولیج کا نام دیا گیا. تو ریاڑا کے جو لوگ ہیں ان کو ریاڑا کے اندر ہی 8 مرلے کے پلاٹ دیے گئے ہیں, اور وہ ان کے جو ابھی مکان ہیں وہ ڈیمالش کر کے ان کو پلاٹ دے دی جائے گی کہ وہاں آپ نے نئے گھر بنا لیں. اور اس طرح سے جو بلاغ اور کری کے لوگ ہیں ان کو کری میں اپ گریڈ ولیج بنا کے دیا گیا ہے, بنا رہے ہیں, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کی ابھی, اور وہاں پر 8 مرلہ کے پلاٹ دیے گئے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اور وہ وہاں یعنی یہاں سے جس وقت ان کو ایک طرح سے یہ ریلیف دیا گیا ہے, اور کچھ ساتھ جو یہاں مکان ہیں ان کے کچھ پیمنٹس بھی دی گئی جو ملبے کی 7-8-10 لاکھ روپے دیے گئے ہیں اس طرح. تو وہ پلاٹ دیے گئے ہیں کہ آپ یہاں سے اگر وہاں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو وہ ان بنا لیں, وہ 8 مرلے کا وہ ڈیولپ کر کے دے گا DHA. یہ ایک اچھا کام ہے, میں سمجھتا ہوں کہ چلیں وہ ڈیولپ کر کے دے گا اور وہاں کے لوگ, لیکن ایک 8 مرلے کا گھر اور جہاں پر ان کے کئی 100 کنالوں میں زرخیز زمینیں, اور وہ اس کا متبادل تو نہیں ہو سکتی. اور ایک جو پلان پہلے تھا, جو ماسٹر پلان تھا CDA کا, کہ اس علاقے میں کوئی پارک بنائے جائیں گے یا کچھ یونیورسٹیاں اور کچھ چڑیا گھر یا اس طرح کے پلان تھا, جو نیشنل پارک بنانا, لیکن بعد میں اس کو ہاؤسنگ سوسائٹی میں تبدیل کرنا یہ بڑا تکلیف دہ ایک عمل ہے کہ اتنی خوبصورت وادی کو آپ پارک اور گرین ایریا میں رہنے دیں بجائے اس کے کہ کنکریٹ کے اس میں بدل دیں. یہ ایک ہمارا اس میں مجھے یہ یاد ہے 2013-14 میں یہ جو جس علیم خان صاحب نے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہے پارک ویو, اس کے اوپر تو اسٹے تھا کہ یہ نیشنل پارک کا حصہ ہے, دین ابھی اس کے اوپر گھر کیسے بن رہے ہیں, اور یہی بنی گالا کی دوسری سائڈ پہ بھی ہو رہا ہے جہاں پہ خان صاحب کے گھر کے سراؤنڈنگ میں, جیسے ہی آپ خان صاحب کے گھر سے باہر نکلتے ہیں, آپ جو ہی پیچھے والی روڈ پہ آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں گھر بن چکے ہیں, چھوٹی چھوٹی ہاؤسنگ سوسائٹیز
نے گھر وہ کیے. تو یہ سب غیر قانونی ہے میری نظر میں. یہ ایک غیر قانونی کام کیا کہ وائلڈ لائف کی جو ہمارا محکمہ ہے اس نے بھی اور ہمارے جو انوائرمنٹ کے ہیں EPA ہے ان کے بھی یہ آبجیکشن تھا. جو علیم خان کی سوسائٹی بنی ہے پارک ویو, یہ ایک پہاڑی کے اوپر بنی ہے اور پہاڑی کے اوپر کسی صورت نہیں بن سکتی تھی. وہ ایک نیشنل پارک کا حصہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری طرف کے جو آپ بتا رہی ہیں پہاڑی کی دوسری طرف کی بہت تعمیرات ہو گئی ہیں اور وہاں بھی اس طرح کی سوسائٹیاں چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہیں. تو یہ اس وقت کی حکومتوں کو میرے خیال میں نوٹس لینا چاہیے تھا اور سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے تھا, لیکن نہیں لیا گیا. ہمارے ادارے آپ کو پتہ ہے کہ جب وقت ہوتا ہے تو اس وقت تھوڑی حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, جب سمجھ آئی تو بہت دیر ہو چکی تھی. سمجھ تو آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ جو مفادات ہوتے ہیں یا جان بوجھ کے اس کو نیگلیجنس ہے اور اس کو نظر انداز کیا جانا, یہ ہمارے محکموں کا ہمارے اداروں کا وتیرہ بن چکا ہے. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہم نہ زرخیز زمینوں کو باقی چھوڑتے ہیں نہ ہم اپنی پہاڑیوں کو چھوڑتے ہیں, اور ان کو جب ہم تباہ کر دیتے ہیں تو بعد میں رونا روتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے, لیکن وقت پر ہمارے ادارے سوئے رہتے ہیں. وقت پہ ہمارے ادارے سوئے رہتے ہیں اور ہمیں جس وقت ان گاؤں کو پرزرو کر لینا چاہیے تھا نسلوں کے لیے, ہم ان گاؤں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر رہے ہیں. ہماری یہ ایک سیریز ہے جس میں ہم بات کریں گے آپ سے مختلف اسلام آباد کے گاؤں کے حوالے سے. اگر آپ کا بھی تعلق اسلام آباد کے کسی ایسے علاقے سے ہے جس کو ماڈرنیشن کے نام پہ ختم کیا جا رہا ہے یا وہاں پہ ترقیاتی کام جاری ہیں, تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کیجیے. ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کی آواز بنیں اور آپ کے گاؤں کو کیمرے کی آنکھوں میں قید کر لیں تاکہ ایٹ لیسٹ آپ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو دکھا سکیں کہ یہ گاؤں کیسے تھے جب یہ اسلام آباد بنا, تو اسلام آباد پہلے کیسا تھا.